हर साल की तरह इस साल भी भारत का यौम आज़ादी मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। ना किसी ने तिरंगा लहराया, ना ही बंदे मातरम गाया। अलबत्ता एक रोज पहले कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब भरपूर अंदाज में पाकिस्तान का जश्न आज़ादी जरूर मनाया गया। कश्मीरियों की जानिब से एक तवील अरसे से दोहराया जाने वाला ये मामूल कश्मीरियों की भारत से अदम दिलचस्पी और पाकिस्तान से मोहब्बत को जाहिर करता है। इस पस मंजर में देखें तो साफ जाहिर है कि कश्मीरी अपना मुस्तकबिल भारत के साथ महफूज नहीं समझते, इसलिए भी कि 40 करोड़ से ज़्यादा भारतीय अक़लियती अवाम भारतीय आइन में दिए गए तहफ़्फ़ुज़ के बावजूद भारत में गैर महफूज हैं, और इसीलिए भी कि इंतहा पसंद भारत को जल्द या बदेर खालिस हिंदू रियासत में बदलने के ख़्वाह हैं। सवाल ये है कि क्या सकाफती, समाजी, मजहबी और नज़रियाती वाबस्तगी के बगैर कंक्रीट के पुल और लोहे के गार्डर किसी अक़लियती कौम को किसी भी गासिब अक्सरियत से जोड़ सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सनाउल्लाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पासबान इस्लाम। नाज़रीन, पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते की बुनियाद सिर्फ कलमा तैयबा पर ही नहीं बल्कि मजबूत जोग्राफियाई हवाले, स्ट्रेटेजिक महल वकू और एक जैसी सकाफती इक़दार भी इसकी वजह है। श्रीनगर में हजरत बल की दरगाह से दाता की नगरी लाहौर तक हमारा और कश्मीरियों का सब कुछ साझा है। इसलिए भारतीय मज़ालिम से लेकर बुनियादी इंसानी हुकूक की मौतरी तक कश्मीर पर सबसे पहली आवाज़ हमेशा पाकिस्तान से उठी। 1948 में पाक अफवाज ने जान पर खिलकर आधा कश्मीर आज़ाद कराया, जहां हमारे कश्मीरी भाई आज भारतीय मज़ालिम से महफूज पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। कश्मीरियों की इस अधूरी आज़ादी की कीमत हमारे फौजियों ने अपनी जानों पर खिलकर अदा की। पाकिस्तान के पहले निशान हैदर शहीद कैप्टन सरवर इन्हीं कुर्बानियों की एक रोशन मिसाल हैं। भारतीय गज़ब के खिलाफ जब जब भी ज़रूरत पड़ी हम अच्छे अंसार भी साबित हुए और कश्मीरी महाजिर ख़ानदानों को अपने घरों और दिलों में जगह दी। कश्मीर और कश्मीरियों से पाकिस्तान का ये कुदरती रिश्ता ही हमारा आज का मौजू है। कश्मीरी इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जो कश्मीर से पाकिस्तान का रिश्ता है वो उसी तरह मजबूत है जिस तरह इंसानी जिस्म के अंदर शरक की हैसियत है। मुस्तहकम पाकिस्तान यकीनन जो है वो कश्मीर का जो मसला है वो हल होगा, तो उसके साथ जब यही कश्मीरी इल्हाक़ पाकिस्तान करेंगे। कायद-ए-आज़म का फरमान है कि वैसे भी कि कश्मीर पाकिस्तान की शहराग है और हम भी नारा लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जो रिश्ता है पाकिस्तान का कश्मीर से वो तो जो शहराग का और वजूद का होता है, और कश्मीर अटूट अंग है हमारा, तो ये तो रिश्ते की हद तक होगा। जहाँ तक तकमील की बात है तो तकमील ऑब्वियसली मकबूजा कश्मीर भी जब इकट्ठा हो जाएगा तो उस दिन तकमील कश्मीर होगी। देखिए जी कि मजबूत पाकिस्तान ही मजबूत कश्मीरियों की ज़मानत। टीम लीडर हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी। उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक कहा था, और शहरक की हैसियत बड़ी ख़ास होती है। जिस चीज़ की शहरक न हो तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती। पाकिस्तान से हमारा गहरा तल्लक है, और जिस तरह के कायद-ए-आज़म ने फरमाया कि ये कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, और इंशाअल्लाह हम इसी शहरक की सूरत में ये कायम। जो पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता है ये कलमे का रिश्ता है, और कलमे का रिश्ता होता है ये बाकी तमाम रिश्तों में से सबसे ज़्यादा अफजल है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जन्नत नज़ीर कश्मीर के चनारों की, जहां 77 सालों से लगी आज़ादी की आग ताहाल कोई नहीं बुझा सका। लेकिन एक ब्रेकिंग। वेलकम बैक। लोग शायद भूल चुके हैं, लेकिन तारीख की किताबों में दर्ज है कि मशरिक़ के सबसे बड़े शायर अल्लामा इकबाल का ताल्लुक कश्मीर से था, जबकि कश्मीर की आज़ादी का गीत गाने वाले फैज़ अहमद फैज़ इस हद तक वादी के हुस्न के दिलदादा थे कि एलएस फैज़ दे उनका निकाह भी श्रीनगर में ही हुआ। कश्मीर की मोहब्बत में गिरफ्तार एक ऐसा शख्स भी है जो गुज़श्ता 5 सालों से भारत की तिहाड़ जेल में कैद है। ज़मीर के इस कैदी की बैरक से क्या आज भी कश्मीर की आज़ादी के नग़मे सुनाई देते हैं? यही जानेंगे अपनी मेहमान तिहाड़ जेल में कैद यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक से। मिशाल मलिक साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप सबसे पहले तो हम आपसे यासीन मलिक का अहवाल जानना चाहेंगे कि तिहाड़ जेल में कैद हुर्रियत पसंद रहनुमा की सेहत कैसी है, और कश्मीर की आज़ादी के लिए क्या वो आज भी उतने ही पुरअज़्म है जितने कैद से पहले थे? देखिए, सजाएं इसलिए मिल रही है यासीन साहब को और सारी जो हमारी हुर्रियत की क़यादत है, क्योंकि वो पुरअज़्म है और वो हक़ खुदरादियत की जो निहत्ते जंग लड़ रहे हैं उसके
فور فرنٹ پر ہیں، اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ان کے حوصلے میں ایک لمحہ بھی جو ہے وہ اس میں کمی نہیں آئی، بلکہ اور بھی زیادہ جو ہے جذبات کے اندر شدت آ گئی ہے، اور بھی زیادہ جو ہے ڈٹرمنیشن ہے ان کے اندر کہ وہ اپنی کشمیریوں کی جو آزادی ہے اس کی جنگ کو لڑتے رہیں گے. اور یہ عزم ہی ہے جو ان کی ول پاور ہے، جو کہ انڈیا فیل ہو گیا ہے اس کو بریک کرنے میں. اور حالات ان کے آپ دیکھ لیں کہ دن بدن جبر جو ہے، ظلم جو ہے ہندوستان کی اسٹیٹ کی طرف سے، خاص طور پہ تہاڑ جیل کے اندر، وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے ان کے خلاف. اور جو اس طرح کو فزیکل اور مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جس طرح کے فکٹیشس چارجز کے اوپر ان کو ایک ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی لائر ہے، ان کو اجازت بھی نہیں ہے لائر رکھنے کی، اور فزیکلی ان کو پروڈیوس نہیں کیا جاتا. اور وہاں پہ ان کو جب آن لائن بھی، جس طرح ہم لوگ آن لائن اس وقت بات کر رہے ہیں، جب ان کو آن لائن بھی جب ان کی ہیئرنگز ہوتی ہیں تو ان کو جب پیش کیا جاتا ہے، تو جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جس طرح میں بات کر رہی ہوں، تو وہ ان کو میوٹ کر دیا جاتا ہے جج کے سامنے. تو اس لیے ان کی نہ کوئی سنوائی ہو رہی ہے، یک طرفہ فیصلے ہو رہے ہیں. اور ہم لوگ ایز اے فیملی بھی بہت سخت پریشان ہیں کہ جتنے بھی جو جنیوا کنونشنز آن رائٹس آف پرزنرز ہیں، یا بیسک جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں ایک انسان کے، ان میں سے کوئی ایک رائٹ بھی جو ہے جس کا سگنیٹری خود ہے ہندوستان ان کنونشنز کا، ان کو کہیں بھی فلفل نہیں کیا جا رہا ہے. یاسین صاحب کے کیس میں خاص طور پہ فیملی سے بھی نہیں اجازت ہے بات کرنے کی، فون پہ بھی نہیں ہے ہمیں اجازت، لیٹر بھی نہیں ہم ان کو لکھ سکتے، ملاقات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ٹیلی گرام بھی نہیں، ای میل کچھ بھی نہیں، کوئی بھی ویڈیو کانفرنس کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ بہت ہی آئی تھنک پتہ نہیں کس اتنی ایکسٹریم پریشر جو ان پہ ڈالے اس لیے جا رہے ہیں تاکہ ان کی جو ان کا جو جذبہ ہے حق خود ارادیت کا، ان کی جو ول پاور ہے، جو ان کا حوصلہ ہے، اس کو توڑنے کے لیے بہت کوشش کری ہے پورا ہندوستان کی اسٹیٹ مشینری، مگر آج تک مطلب کہ وہ توڑ نہیں سکے اس کو. ان کی جو اسپرٹ ہے، جس عزم کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں اپنی قوم کی خودداری کے لیے اور آزادی کے لیے ہندوستان کے خلاف. اچھا، آپ نے یاسین ملک کی غیر موجودگی میں کشمیر کاز کی ذمہ داری سنبھالی اور ملکی اور بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر کشمیریوں کے موقف کو بھرپور انداز میں پیش کیا. سوال یہ ہے کہ ریاست پاکستان اس وقت آپ کی معاون ثابت ہو رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، بات تو ساری یہ ہے کہ پاکستان نے تو ہمیشہ کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے. آفیشلی بھی پاکستان اگر لیگلی بھی دیکھا جائے از اے مین پارٹی آف دا لیگل ڈسپیوٹ جو ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر. پرنسپل پارٹی کشمیریوں کی ہے، اور اس کے اندر انڈیا اور پاکستان لیگل پارٹیز ہیں اس کے اندر. تو پاکستان نے تو ہمیشہ سے مورلی، ڈپلومیٹکلی، پولیٹیکلی جو ہے کشمیر کاز کو انٹرنیشنلائز کرنے کی کوشش کی ہے. مگر 5 اگست کے بعد جو ایکسٹراڈنری چیلنجز پیش آئے ہیں ہماری پوری تحریک کو، ایک ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز کے اندر ایکسٹراڈنری میجرز کی سخت ضرورت ہے. خاص طور پہ جو لافیئر انڈیا نے کیا ہے، جو یونیلیٹرلی انہوں نے نگیٹ کیے ہیں انٹرنیشنل کنونشنز، ٹریٹیز، جنیوا کنونشنز، UN کی قراردادوں کو، انٹرنیشنل لا، اور خاص طور پہ ہیومینیٹیرین لا، اور اپنی بھی جتنی بھی ان کی اپنی کانسٹیٹیوشنل میجرز کو سرپاس کر کے، اور بائی لیٹرل ٹریٹیز کو جو انہوں نے کھلا جو ہے جوڈیشل ٹیررزم کیا ہے، لیگل ٹیررزم کیا ہے، انٹروڈیوس کیا ہے دنیا کے اندر. تو اس کے خلاف ہم لوگ ایز کشمیری بھی بہت اسٹرانگ قسم کا رسپانس چاہتے ہیں پاکستان کی طرف سے کہ وہ انٹرنیشنل عدالتوں میں بھی لے کے جائے، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی اس میٹر کو اور بھی زیادہ سیریسلی لیا جائے، اور کینسل کرائی جائے ہندوستان کی ممبرشپ، خاص طور پہ یونائٹڈ نیشنز کی، اس کے اوپر کیمپین کی جائے، اور بہت سے اسٹرانگ لیگل میجرز لیے جائیں RSS کے خلاف، جو کہ دنیا کے لیے بھی ایک ان کا جو HSS کا ٹیرر نیٹ ورک ہے، اس کی سسٹر آرگنائزیشن کا دہشت گردی کا وہ پھیلتا جا رہا ہے. تو یہ بہت ہی جو گھمگیر مسائل ہیں جو کشمیر کے حوالے سے، اور جو چیلنجز نسل کشی کے جو فیس کری ہے کشمیری قوم، اور ان کے پاس ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی انٹرنیشنلی، نہ کوئی ایکسیس ہے. تو بہت سے میجرز ہیں جو کہ ابھی پاکستان کو لینے پڑیں گے ایمرجنسی طور پہ، ورنہ تو جس تیزی سے وہاں پہ قتل عام کشمیریوں کا ہو رہا ہے، اور جس تیزی سے ایک قبرستان میں تبدیل کیا جا رہا ہے کشمیریوں کو، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے سارے حقوق جو سلب کیے جا رہے ہیں، تو یہ تو ایکسٹنکشن کی طرف کشمیری ریس کا جو ہے وہ جو پلان ہے ہندوستان کا، اس کے اندر بہت تیزی سے وہ کام کر رہے ہیں. اچھا، ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ آرٹیکل 370 اور 35A ختم کر کے بھارت نے کشمیر کو ٹیک اوور کر لیا ہے. کیا یہ اندازہ درست ہے؟ دیکھیں، اگر ہم لوگ فزیکل پریزنس کی بات کریں، ان کی آن گراؤنڈ پریزنس کی، تو اس کے اندر تو پہلے تو ان کی 10 لاکھ
انڈین فورسز ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے اب 50 لاکھ تقریباً انڈینس کو وہاں پہ آ کے ڈومسائلز ایشو کر دیے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ صرف ان کی فورسز نہیں ہیں بلکہ 16 سے زائد جو وہاں پہ انٹیلیجنس کی جو سیکشنز ہیں وہ ڈپلائڈ ہیں وہاں پہ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کی جو ہماری ٹورزم انڈسٹری ہے, ہارٹی کلچر کی انڈسٹری ہے, ہینڈی کرافٹ انڈسٹری ہے, جو ہمارے وہاں پہ بہت ہی جو امپورٹنٹ ترین جو ہمارے وہاں پہ کہنا چاہیے جو ہمارے ہسٹوریکل جو درگاہیں ہیں, دربار شریف ہیں, ان سب کا کنٹرول محکمہ اوقاف کا. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جس طرح ہماری جو بہت ہی ٹورسٹ ریزورٹ جو پرائم ایسٹس ہیں کشمیریوں کے, ان کو بھی آکشن کیا جا رہا ہے, ہندوستان کی بزنس کمیونٹی کو دی جا رہی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اڈانیز ہیں, امبانیز ہیں, پھر ان کو وہاں پہ جو ہے وہ لیز پہ جو ہے ہماری بہت ہی پریشس لینڈ جو ہے وہ ان کو الاٹ کی جا رہی ہے, ہنڈریڈز آف ایئرس کی الاٹمنٹ جو کہ انلیگل ہے, جو لیز کے فارمز ایشو کیے جا رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جس طرح کی پالیسیز جو ہندوستان سٹارٹ کروا رہا ہے, جس کے اندر وہاں پہ جو آلموسٹ اگر دیکھا جائے, اگر ہم اکنامکلی بھی دیکھا جائے وہاں پہ جو ان کا کنٹرول لیول ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہائیسٹ لیول کا ان امپلائمنٹ ریٹ جو مقبوضہ کشمیر کا اگر کمپیئر کیا جائے ود ادر اسٹیٹس آف انڈیا تو ہائیسٹ آ رہا ہے 16%. پھر اس کے بعد جاب لاسز جو ہوئی ہیں, کیونکہ سارے کشمیریوں کی جابز جو ہیں وہ انڈیا نے انڈینس کو دے دی گئی ہیں. یونیورسٹیز کے اندر بھی ایجوکیشنل جو سیٹس ہیں کشمیریوں کی وہ بھی ساری جو ہیں انڈینس کو دے دی گئی ہیں. پھر وہاں پہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں, پھر پراپرٹی رائٹس ہمارے چھین لیے گئے ہیں, پراپرٹی ڈاکیومنٹس جو ہیں, اونرشپ رائٹس جو ہیں, جو کسی کی کشمیری کی گھر کی ڈاکیومنٹس ہیں اونرشپ کی, پراپرٹی کی یا کمرشل پراپرٹیز کی ہیں, ان کو بھی سیز کر لیا گیا ہے. بینک اکاؤنٹ سیز کر لیے گئے ہیں. پھر اگر آپ ریلیجسلی دیکھا جائے تو جو ہمارے ریلیجس رائٹس ان کو اور بھی زیادہ جو ہے کرش کر دیا گیا ہے, اور 500 سے زائد وہاں ڈی مارک کر دی ہیں ماسک, جن کو ڈیمالش کر کے وہاں مندروں کی تعمیر کی جا رہی ہے. پھر جمعے کے خطبہ کی پرمیشن نہیں ہے, مسجدوں پہ تالے لگا دیے جاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب عید آتی ہے تو قربانی کی اجازت نہیں ہے, پھر محرم کی پروسیشنز کی اجازت نہیں ہے. پہلے بھی تھی مگر ان ریسٹرکشنز کو اور بھی زیادہ مینیفولڈ کر دیا گیا, ملٹیپلائی کر دی, ملٹیپلائر امپیکٹ ہو گیا ہے 5 اگست کے بعد. پھر اگر ہم پولیٹیکلی دیکھا جائے تو پولیٹیکلی بھی جس تیزی کے ساتھ وہاں پہ انڈینائز کیا جا رہا ہے, وہاں پہ جو کشمیریوں کی وائسز ہیں ان کو بالکل ہی مارجنلائز کیا جا رہا ہے. اور جو اسپیشلی عوام کی آواز ہے حریت کی آواز, تو حریت کو جس طریقے سے کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, حریت کی آواز کو, حق خود ارادیت کی آواز کو, اس کو ٹوٹلی پش اگینسٹ دا وال. کوئی پولیٹیکل فریڈم نہیں ہے. حریت کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بین لگا دیا گیا ہے, ان کو قتل عام کیا جا رہا ہے فرسٹ اور سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کو. اور جو یوتھ ہے, جو ہمارا مین ایسٹ ہے, فیوچر جنریشن ہے, ان کو انڈر گراؤنڈ ٹارچر سیلز کے اندر جیلوں میں بند کیا, قتل عام کیا جا رہا ہے ان مارکڈ گریوز میں. تو اتنا ظلم ہے کہ میں جتنا بھی بات کروں آئی تھنک گھنٹوں لگ جائیں گے, مگر جو ظلم کی داستانیں ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی. آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان موازنہ کریں تو کیسے کریں گے؟ کہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی اس طرح کے ڈریکونین لاز نہیں ہے, نہ آکوپیشن فورس ہے. وہ ایل او سی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انڈین ایگریشن سے جو وہاں پہ فورسز ہیں, اور یہاں پہ لوگ امن سے رہتے ہیں. اور انٹرنل اکنامک ایشوز تو کہیں بھی ہو سکتے ہیں, جہاں پہ اکنامک چیلنجز پاکستان میں بھی ہیں, ایجوکے میں بھی ہیں, انمپلائمنٹ کے ایشوز ہیں. بٹ وین یو کمپیئر اٹ ود دا پیپل آف آکوپائڈ کشمیر, جہاں پہ 10 لاکھ سے زائد آکوپیشنل فورسز ہیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو جیلوں کے اندر بند کیا ہوا ہے, حریت کی جو آواز ہے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. اگر آپ کمپیئر کریں, ہزاروں ریپ وکٹمز ہیں, ہزاروں ہاف وڈوز, ہاف مدرز ہیں, ان اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے وہاں پہ, انڈر رپورٹنگ بہت زیادہ ہے, انٹرنیشنل ایکسیس نہیں ہے آبزرورس کو, یو این موگب کے آفس کو تالا لگا ہوا ہے وہاں پہ. یہاں پہ یو این موگب کا آفس آزاد کشمیر میں ایکٹیو ہے, جو کہ پروف ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشنز کے ایجنڈے پر ہے. باہر کی بھی فورن ڈیلیگیشنز یہاں پہ آتی ہیں, ایل او سی تک جاتی ہیں, یہاں پہ ریفیوجی کیمپس کو بھی وزٹ کرتی ہیں. مگر ایک چیز جو دونوں کی کامن ہے, وہ جو حق خود ارادیت کی جو اسٹرگل ہے کشمیریوں کی ٹل دا فائنل سیٹلمنٹ آف پلیبسٹ, وہ ابھی تک آزاد کشمیر بھی ویٹ کر رہا ہے, مقبوضہ کشمیر, کیونکہ انڈیا نے اس کے اوپر جو رکاوٹیں ڈالی ہیں, ڈی ملٹرائزیشن کی, ڈی ویپنائزیشن کی, اور جس طرح ہر وقت سیز فائر
کی وائلیشن کی جاتی ہے, انپرووک فائرنگ شیلنگ کی جاتی ہے, تو جو لائن آف کنٹرول پہ لوگ دونوں سائڈس پہ رہتے ہیں ان کی لائف بہت ولنریبل ہے. اٹیکس ہوتے رہتے ہیں وہاں پہ فرام اکراس دا لائن آف کنٹرول. لوگوں کے گھروں کی چھتیں نہیں بنا سکتے وہاں پہ, ہر وقت ان کو اٹیکس رہتے ہیں وہاں پہ, ایک انسیکیورٹی کا ماحول رہتا ہے. اسی طرح ورکنگ باؤنڈریز پہ بھی یہی حال ہے پاکستان کی. تو جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ جنگ کا خطرہ جو ہے وہ منڈلاتا رہے گا, اور تھریٹس بھی ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی جگہوں پہ انڈیا جو ہے وہ انوالوڈ ہے ٹارگٹ کلنگ میں بھی. کشمیریوں کی کچھ انسیڈنٹس آئے ہیں کہ را کی ڈائریکٹ انوالومنٹ رہی ہے. آزاد کشمیر میں راولا کوٹ میں بھی انہوں نے ایک کشمیری پہ ٹارگٹ کیا, اس طرح پاکستان میں بھی وہ کر رہے ہیں باہر کے ملکوں میں. بٹ ادروائز اگر آزاد کشمیر کی صورتحال کو دیکھیں اور مقبوضہ کشمیر کی, تو بہت سٹارک ڈفرینس ہے. جو آکیپائنگ فورس انڈیا کی جو ان کا حال کر رہی ہے, اور اس سائڈ پہ ان کی پروٹیکشن کے لیے ہے جو بھی تھوڑی بہت جو فورسز ہیں, مگر اس سائڈ پہ جو ہے وہ ان کو قتل عام کرنے کے لیے. LOC پر پاک فوج کے جوان جو ملک کے چاروں صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں مقامی آبادی کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کر کے مقامی آبادی کا تحفظ یقینی بنا رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ اس پر؟ ہم تو سلوٹ کرتے ہیں اپنی آرم فورسز کو کہ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں, اور جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں انڈیا کے اوپر, کشمیر کے اوپر, تو کتنی جوانوں نے اپنی جانیں جو ہیں قربان کی ہیں کشمیریوں کے لیے اور پاکستان کے دفاع کے لیے, اور ابھی بھی کر رہے ہیں. اور وار آن ٹیرر کے اندر بھی کتنے لوگ ابھی بھی دہشت گردی جو ہے ملک کے اندر اس کا مقابلہ کرنا, اسپیشلی را کا, اور جتنی بھی اینیمی فورسز ہیں ان کا جو نظر نہیں آ رہے. ایک تو دیکھیں ایک کنونشنل وار ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے انکنونشنل, جس کے اندر کہیں بھی دشمن آپ کو اٹیک کر, اور اسی طرح ڈیجیٹل وار کے اندر, وارفیئر کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں, سوشل میڈیا کے اندر بھی جو انڈین نیریٹو ہے جس کے تھرو وہ پاکستان کے خلاف کیمپین کرتے ہیں, کشمیریوں کے خلاف ڈس انفو لیب کا میٹر دیکھ لیں. پھر اس کے بعد ویسے بھی سوشل میڈیا کے بہت سے ایسے اکاؤنٹس نکلے ہیں, باٹس نکلے ہیں جو کہ انڈیا سے جو ہے وہ چل رہے تھے, اور پاکستان کی فورسز کے خلاف, پاکستان کی ایگزسٹنس کے خلاف جس طرح کی کیمپین ایک سسٹمیٹک طریقے میں چلی گلوبلی بھی اور پاکستان کے اندر. تو یہ بہت سے فرنٹس کے اوپر پاکستان کی اسٹیٹ بھی, پاکستان کی سیکیورٹی فورسز, پاکستان کی عوام اور آزاد کشمیر کے لوگوں نے بھی اس کو بہت فیس کیا ہے, اور بہت بہادری سے سب فیس کریں. تو ہم سلوٹ کرتے ہیں اپنے سولجرز کو, اپنی عوام کو, جنہوں نے مطلب کہ کھڑے ہوئے ہیں, اور ہم ایک قوم ہیں, اور ایک قوم کی طرح ہی ہم نے ایک یونیفائڈ وے کے اندر ہی دشمن کی ہر طرح کے جو عزائم ہیں, جو اس کے اٹیکس ہیں, اور جس طرح کی وہ سازشیں کر رہے ہیں, ان کو ہم نے بے نقاب بھی کرنا ہے, اور ہم نے انتشار کا شکار نہیں ہونا, اور ہم نے ایک ہو کے, مضبوط ہو کے, اور اپنے ایمان کی طاقت کو جو ہے اور بھی زیادہ جو ہے ہم نے اسٹرانگ رکھنا ہے. اور مایوسی کفر ہے, اور آج کے دور کے جو فتنے ہیں ان کے جتنی بھی قسموں کے دشمنوں کی طرف سے جو ہیں ہم نے ان کو ناکام کرنا ہے, اور ہم نے اپنے ملک کو اسٹرانگ کرنا ہے. ملک اسٹرانگ ہوگا تو کشمیر بھی اسٹرانگ ہوگا, کشمیر کاز بھی اسٹرانگ ہوگی, اور پورا مطلب کہ یہ جتنا بھی ہماری انفنشڈ ایجنڈا اور پارٹیشن ہے, پاکستان کا وجود میں آنا, یہ سارا ایک اللہ کا معجزہ بھی ہے, اور لاکھوں مسلمانوں کی جو ہے وہ شہادتیں ہیں اس کے اندر. تو خون کبھی رائے گا نہیں جاتا, تو ہم نے اپنے بزرگوں کی جو شہادتیں ہیں ان کو بھی نہیں کبھی رائے گا ہونے دینا, اور ہم نے اسی طرح مضبوطی کے ساتھ جو ہے مقابلہ بھی کرنا ہے دشمن کا, اور ہم نے امن کے لیے بھی کام کرنا ہے, اور ہم نے اپنی کشمیر کاز کو بھی جو ہے وہ زندہ رکھنا ہے. جی بہت بہت شکریہ مشال ملک صاحبہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. پاک فوج ملت کا نشان اور قومی عظمت کی پاسبان آج کل خود احتسابی کے عمل سے گزر رہی ہے. اسی پر بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک بریک. آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. معاشی چیلنجز, سیاسی عدم استحکام, غیر ملکی مداخلت کی کوششیں اور دہشت گردی کے واقعات. پاکستان در حقیقت اس وقت چمکھی محاذ پر نبردآزما ہے, لیکن ریاست صورتحال سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہے, جس کا اظہار مشکل ترین حالات میں ریاست کے اہم ستون پاک فوج کی جانب سے قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی ہے. اس سلسلے کا آغاز 12 اگست کی شام ISPR کی پریس ریلیز سے ہوا, لیکن اس سے پہلے DG ISPR اپنی ایک پریس کانفرنس میں خود احتسابی کے حوالے سے ادارے کا عزم واضح کر چکے. پاک فوج میں خود احتسابی ایک سخت کڑا مگر شفاف عمل ہے, ایک خودکار عمل جو ہر وقت جاری رہتا ہے. اس فوج میں ہر وقت یہ خود کار جو نظام ہے خود احتسابی کا, یہ سب بھی چل رہا ہے,
और चलता रहता है। कोई भी कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हो, किसी किस्म की कोई करप्शन हो, किसी किस्म का बैड मिलिट्री ऑर्डर और डिसिप्लिन हो, तो ये एहतसाब का निज़ाम एक्शन में आता है और इसके अंदर किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती। बल्कि अगर ज़्यादा सीनियर रैंक और हायर रैंक हो तो ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है इट कम्स इवन मोर हार्डर, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड कि जो लोग सीनियर हैं उनको ज़्यादा समझ और अकल और ज़्यादा जिम्मेदारी है। जो जूनियर रैंक में बच्चे हैं, जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, उनको तो आप कुछ मार्जिन दे सकते हैं, लेकिन सीनियर रैंक पे ऐसे नहीं है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि वी हैव ए वेरी रोबस्ट इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम विच इज़ वर्किंग ऑल द टाइम इन डिफरेंट डोमेन्स वो काम कर रहा है। दिफाई तजज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब से पाक फ़ौज की इसी अपडेट के हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले भारतीय यौम आज़ादी पर कश्मीर में मनाए गए यौम स्याह के हवाले से भी कुछ बात करेंगे। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अली साहब, कश्मीर का हर हवाला पाकिस्तान से मिलता है, इसके दरियाओं का पानी भी पाकिस्तान की जाने बहता है और तो और घाटियों की पगडंडियाँ भी पाकिस्तान की जाने मुड़ती हैं। ये एक मुस्तलिमा हकीकत है। सवाल ये है कि इस मुस्तलिमा हकीकत का अमली इजहार कब होगा? कश्मीर कब बनेगा पाकिस्तान? देखिए, मुख्तलिफ कौमों की तारीख में बहुत मुश्किल और कठिन मराहिल आते हैं और ये एक हकीकत है कि जो हमारे कश्मीरी भाई बहन हैं पिछले तकरीबन 77 साल से वो बेइंतहा जुल्म सितम का निशाना बनते रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे भारतीय जुल्म सितम में इजाफा होता रहा है, मुझे यकीन है कि हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के जज्बे हुर्रियत और जज्बे आज़ादी में भी मज़ीद मजबूती और इस्तेहकाम आता जा रहा है और उनके यकीन की जो मंजिलें हैं वो मज़ीद बुलंद हो रही हैं कि उनका मुस्तक़बिल जो है भारत से आज़ादी और पाकिस्तान में शमूलियत ही से जुड़ा हुआ है। यकीनी तौर पे 77 साल एक तवील अरसा है, लेकिन अब जैसे जैसे भारत की हकीकत पूरी दुनिया पे वाज़ेह हो रही है, दुनिया उनकी इंतहा पसंदी, उनकी नफ़रत आमेज़ और इंसानियत दुश्मनी की जो सोच है उससे आगाही हासिल कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि न सिर्फ मसले कश्मीर की आगाही भी दुनिया में बढ़ रही है, बल्कि जो हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के मसाइल हैं उनका इदराक भी दुनिया में बेहतर और बढ़ रहा है। तो यकीनी तौर पे ये मंजिल कठिन है और ये वक्त मुश्किल है, ये सफ़र तवील है, लेकिन इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि वो दिन दूर नहीं जब बिलाखिर हमारे कश्मीरी भाई बहन जो हैं हिंदुस्तान के जो नफ़रत आमेज़ जुल्म सतम है उससे आज़ादी हासिल करेंगे, पाकिस्तान में शामिल होके पाकिस्तान की तकमील का सफ़र जो है उसको भी अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। सैयद मोहम्मद अली साहब, भारतीय मीडिया के मुताबिक कश्मीरी भारत के शहरों में अपनी शनाख्त छुपाने पर मजबूर है। क्या इसकी वजह भारत में बढ़ता इंतहा पसंदाना रवैया है? देखिए, भारत की जो मौजूदा सियासी क़यादत है उसका जो नज़रिए हयात है वो यही है कि हिंदुत्व को न सिर्फ भारत की सरहदों के अंदर बल्कि इलाकाई बालादस्ती और आलमी सतह पे दहशतगर्दी को फ़रोग देने के लिए इस्तेमाल किया जाए। और ये चीज़ साबित हो चुकी है कि भारत की सरहदों के अंदर भी जो मुख्तलिफ कौमों, मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग रहते हैं, वो अपना अब मुस्तक़बिल एक इंतहा पसंदाना सोच रखने वाली भारतीय क़यादत के अंदर महफूज नहीं समझते। इसलिए आप देखें, चाहे कश्मीरी हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे दलित हों, ये तमाम कौमें और ये तमाम मज़ाहिब के लोग अब इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि आज़ादी ही वो वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए से वो अपने जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत कर सकते हैं और भारत के जुल्म सितम से आज़ादी हासिल। मोहम्मद अली साहब, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ पाक फ़ौज की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाक फ़ौज की तारीख में एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और एक फॉर्मर DGI को ज़ेर हिरासत लेना एक गैर मामूली वाक़या है, लेकिन इससे 3 चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हो जाती हैं। पहली बात तो ये कि ये एक बहुत बड़ा पैगाम है पाक फ़ौज के हर जवान के लिए, हर अफसर के लिए, चाहे वो हाजिर सर्विस हो या रिटायर्ड हो, कि पाकिस्तान की सालमियत, पाक फ़ौज का डिसिप्लिन और कौमी सलामती के जो तकाज़े हैं उसके हवाले से किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। कोई शख्स
کتنے ہی بڑے عہدے پہ فائز کیوں نہ رہا ہو, کتنی اہم اپوائنٹمنٹ پہ کیوں نہ رہا ہو, وہ فوج کے ڈسپلن اور ملک کے قوانین خصوصاً آرمی ایکٹ کا پابند ہوتا ہے, اور اس کی وائلیشن تمام تر عہدوں, پوسٹوں اور سینیورٹی سے بالا تر ہو کے اس سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے. بلکہ جو شخص جتنے زیادہ بڑے اور اہم عہدے پہ فائز ہوتا ہے, اس کی ذمہ داری عام جوان سے یا جونیئر افسر کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتی ہے, اور اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ زیادہ ذمہ داری اور احتیاط کا مظاہرہ کرے گا. دوسری بات یہ کہ پاک فوج نے, آپ جانتے ہیں, بے شمار چیلنجز کا اندرونی بیرونی سطح پہ کامیابی کے ساتھ سامنا بھی کیا ہے, اور ملک دشمن عناصر کی جو سازشیں ہیں ان کو ناکام بھی بنایا ہے. لیکن ایک سیاسی جماعت نے جب پاک فوج کے اندر افسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی, تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ کوئی شخص بھی جو اس قسم کی سازش کا مرتکب پایا جائے گا کہ فوج کی صفوں میں انتشار برپا کرنے کی کوشش کرے, فوج کے مورال کو ڈاؤن کرے, یا اس کی قیادت کے خلاف کوئی بیرونی پروپیگنڈے کو پروموٹ کرنے میں مرتکب ہو, تو پاک فوج نہ تو اس کو معاف کرے گی, اور بلکہ میں توقع کرتا ہوں ڈیو پروسیس کے ذریعے سے اس تمام معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا, اور ان کو ایک مثال بھی بنایا جائے گا تاکہ کسی اور ملک دشمن عناصر یا سیاسی گروہ کو اس قسم کی حرکت کرنے کی فیوچر میں کبھی بھی ہمت نہ. کیا پاک فوج کی جانب سے ریٹائرڈ افسران کے خلاف حالیہ اقدامات سے ملک کی سیاست میں آیا بھونچال ختم ہو جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں یہ پاک فوج کی جانب سے ایک سابق ریٹائرڈ اعلیٰ افسر کے خلاف جو انتظامی کارروائی ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاک فوج کی جو موجودہ قیادت ہے جنرل سید عاصم منیر کی لیڈرشپ میں, وہ پاک فوج کے ڈسپلن, کمانڈ اینڈ کنٹرول اور انتظامی ڈھانچے اور نظم کے حوالے سے کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ توقع کرتے ہیں کہ پاک فوج کا ہر جوان, ہر افسر پاکستان کے نظریے, پاکستان کی سلامتی اور فوج کے قوانین اور ڈسپلن کا ہر وقت پابند ہو اور اس کا احترام کرتا ہو. یہاں پہ ایک اور معاملہ جو سامنے لانا بہت ضروری ہے کہ یہ جو تحقیقات کی گئیں, یہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ سپریم کورٹ کے احکامات کی عمل درآمد کے نتیجے میں کی گئی, جس میں مزید شواہد اور ثبوت بھی سامنے آئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک بڑا واضح پیغام پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو چلا گیا ہے کہ پاکستان کی عوام جب آپ کو نمائندہ منتخب کرتی ہے تو وہ آپ سے توقع کرتی ہے کہ وہ عوام کے جو مسائل ہیں, غربت, بھوک, افلاس, مہنگائی, بے روزگاری, ان کو حل کریں, بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کی ریاست اور فوج کے خلاف نفرت آمیز پروپیگنڈا پروموٹ کرنے کی کوشش کریں اور ملک دشمن عناصر کا ایک انسٹرومنٹ بنے, ان کا اعلی کار بنے. تو یقینی طور پہ پاک فوج جو ہے اس طرح کی ہر ڈیجیٹل ٹیررزم کو ناکام بنائے گی, ملک دشمن ایجنڈے کو ملک کی سرحدوں کے اندر پروموٹ کرنے کی ہر سازش کو ناکام بنایا جائے گا. جی, کیا یہ کارروائی اس بات کا ثبوت ہے کہ پاک فوج کے کچھ ریٹائرڈ عناصر ادارے کی پالیسی کے خلاف ابھی بھی سیاست میں ملوث تھے؟ دیکھیے, اس واقعے سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ بدقسمتی سے کچھ ریٹائرڈ افسران جو ہیں وہ اپنی ذاتی مفاد یا کوتاہ نظری کے تحت سیاسی جماعت کے لیے اعلی کار بنے اور پاک فوج کے نظم, ان کے انتظامی ڈھانچے, ڈسپلن اور آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے. تو یہ وہ معاملہ ہے جو کہ قومی سلامتی, فوج کے ڈسپلن, فوج کے مورال اور ہماری عوام اور دیگر ریاستی اداروں کا جو فوج پہ اعتماد اور احترام ہے, اس کے خلاف ایک افسوسناک اور غیر ذمہ دارانہ کارروائی دکھائی دیتی ہے. اور میں توقع کرتا ہوں کہ یہ جو پریس سٹیٹمنٹ ISPR کی جانب سے سامنے آئی ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے وہ شواہد و ثبوت آ چکے ہیں کہ اب عوام اور ریاست کے باقی اداروں کو اعتماد میں لینا اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو حراست میں لینا
قومی سلامتی آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق ضروری سمجھا گیا۔ تو اب میں توقع کرتا ہوں کہ جلد ہی وہ اور ان کے جو سہولت کار ہیں وہ بے نقاب ہوں گے اور تمام قانونی آئینی تقاضوں کے مطابق یہ کارروائی جو ہے یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی، جس کے نتیجے میں پاکی ریاست کے تمام اداروں، قوم اور عالمی برادری کا پاک فوج کے اوپر اعتماد اور احترام میں مزید اضافہ ہوگا کہ پاکستان کی فوج اور اس کی قیادت ملک کی سلامتی، ملک کے آئین قانون کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کبھی اس نے کیا ہے اور نہ انشاءاللہ آئندہ کبھی کرے گی۔ پاک فوج کا داخلی خود احتسابی کا نظام فوج کو بطور ادارہ ممتاز کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ فوج کو حالیہ دنوں میں مختلف حوالوں سے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ پاک فوج کے حوالے سے پاکستان کی قوم جو ہے وہ ہمیشہ سے بے مثال احترام اور اعتماد کا جذبہ رکھتی ہے، اور اس کی وجہ پاک فوج کی بے مثال قربانیاں ہیں، بے مثال پروفیشنل ایکسیلنس اور کمپیٹنس ہے، اور تاریخ ہے جس کا پوری عالمی برادری پاکستان کی فوج کو دنیا کی ایک بہترین فوج کے طور پہ تمام تر نامساعد حالات اور وسائل کی کمی کے باوجود دنیا کی بہترین فوج سمجھتی ہے۔ تو حال ہی میں جو آپ نے ڈیجیٹل ٹیررزم دیکھا، جس کے نتیجے میں پاک فوج کے حوالے سے بالخصوص اور ریاستی اداروں کے حوالے سے بالعموم ایک نفرت آمیز پروپیگنڈا کی ایک مہم شروع کی گئی، ایک مخصوص سیاسی جماعت اور ان کے بیرون ملک مقیم سہولت کاروں کے ذریعے سے، جس کا مقصد ملک دشمن ایجنڈے کو آگے بڑھانا، پاکستان کی ریاست کو کمزور کرنا، پاکستان کی فوج پہ ہماری عوام کا اعتماد اور احترام کم کرنا اور غلط فہمیاں پیدا کرنا تھا۔ لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا، اس چینل، ہماری قوم، ہمارے دینی علماء، ہمارے اسکالرز اور ملک کے محب الوطن صحافی اور جرنلسٹ اور اینکرز کی مدد سے اس ڈیجیٹل ٹیررزم کو نہ صرف ایکسپوز کیا گیا ہے بلکہ انشاءاللہ بہت جلد فیصلہ کن انداز میں ناکام بھی بنایا جائے۔ جی بہت بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، پاکستان ہماری امیدوں کا محور اور ہمارا یقین، اس کی حفاظت کے لیے جان بھی قربان، ایسا سب کہتے ہیں مگر اپنے وطن کے لیے اپنی جان سے گزر جانے والے کم ہی ہوتے ہیں۔ حسب معمول اپنے پروگرام کا اختتام اپنا لہو اپنی مادر وطن پر نثار کرنے والوں کے نام خراج تحسین سے کریں گے۔ 9 اگست کو وادی عتیرہ میں فتنہ الخوارج سے مقابلے میں زخمی ہونے والے لیفٹیننٹ عزیر 13 اگست کی شام اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ 13 اگست ہی کے روز جنوبی وزیرستان میں پاک فوج اور فتنہ الخوارج میں فائرنگ کے تبادلے کے دوران 4 فوجی جوان شہید ہوئے، جبکہ دیر کے علاقے میں بم دھماکے سے مزید 2 جوان رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ شہداء میں حوالدار نثار حسین، نائک راشد گل، نائک عرفان اللہ خان، سپاہی عثمان رفاقت، سپاہی ساجد علی اور سپاہی عدنان ممتاز شامل ہیں۔ اللہ شہدائے وطن پر اپنا فضل کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔